أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Welcome to session number 17. आज इंशाल्लाह सूरह अल बकरा में रिसालत पर होने वाले एतराज़ात की मद में हम लोग दूसरा एतराज़ पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जादू से मुतल्लिक चैप्टर पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अहम हिस्सा है सूरह अल बकरा का। इसके अलावा कि वो रिसालत पर होने वाला एक एतराज़ है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक इम्तियाजी कैपेसिटी में जादू के बारे में हमें इल्म दिया है, हमें समझाया है। और जादू की खबासतें और गंदगियाँ इस सबक के बाद बहुत ज़्यादा आयां होती हैं, बहुत ज़्यादा समझ आती हैं। अल्लाह हम सबको इस गंदगी से बचने की तौफीक दे। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा, आयत नंबर 104। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। चूंकि सूरत मदीना में रिवील हो रही है, और मदीना में जो यसरब की हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी कि पूरी दुनिया से यहूद आकर आबाद हुए थे, कि यहाँ पर एक ऐसा पैगंबर आने वाला है जो अल्लाह ताला का आखिरी पैगंबर होगा, और जिसका अपना किबला होगा बैतुल मक़दस के अलावा। यहाँ पे जो इब्राहिमी किबला है वो इस नबी का किबला होगा। और ये नबी हमारी मदद करेगा, क्योंकि ये अहले किताब में एक फाइनल एडिशन की मिसाल है कुरान की। जैसे हर किताब के एडिशंस आते हैं जिसमें पहले से ज़्यादा अहकामात होते हैं, या शायद चेंजेस होती हैं, इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। तो कुरान क़यामत तक एक फाइनल एडिशन है उस हिदायत का। और हिदायत का ये सर चश्मा जो पैगंबर हम तक लाया है और उसने हम तक पहुंचाया है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो हमारी नेकबख्ती है कि हम ऐसे घरों में पैदा हुए हैं जिनका ताल्लुक उनकी उम्मत से है। तो हम उनके उम्मती हैं, जो हज़रत ईसा के बाद 600 साल बाद पैदा हुए, और इनके बाद अब क़यामत तक कोई पैगंबर नहीं है। और इनकी उम्मत को ये ज़िम्मेदारी दी गई है, उनका ये वर्सा है कि ये हिदायत बाकी दुनिया तक आगे पहुंचाई जाए। तो इस पैगंबर की एक बहुत इम्तियाजी हैसियत है, ये एक बहुत स्पेशल इंसान है। अ, और उसकी रिसालत पर जो एतराज़ात हुए हैं, वो पढ़ा के अल्लाह ताला ने कुरान में उनको एक पूरा चैप्टर सूरह अल बकरा में दे के हमें ये बताया है कि देखो, हक बयान करने वालों के साथ और सच बताने वालों के साथ दुनिया का क्या अ, अ, रवैया होता है, और उन्हें क्या क्या मुसीबतें पेश आती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ाते थे, कुरान जब आता था तो वो आके वही सुनाते थे सहाबा को। और वो महफिलें होती थी, मजलिसें होती थी इल्म वालों की, जहाँ पर मुसलमान मौजूद होते थे। वही तीन तबके जो शुरू में पढ़ाए गए हैं, कि ईमान वाले हैं, और इनकार करने वाले हैं, और फिर मुनाफिक हैं। तो इनमें मदीना में इनमें अहले किताब भी होते थे, और अहले किताब में बहुत कम ऐसे थे जो कुरान पर ईमान लाने का जिनका इरादा होता था। वो वहाँ बैठते ही इसलिए थे कि वो उस चीज़ पे नुक्ताचीनी कर सकें, वो उस पे तनकीद कर सकें। बल्कि वो और मदीना के यहूद, मदीना के मुनाफिक, सॉरी, जिनमें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई नामी एक आदमी था, मदीना का रहने वाला, जो एक लिहाज से आप समझिए कि रॉयल फैमिली था। जैसे मक्का में बनु हाशिम के सरदार थे, इसी तरह ये मदीना में एक सरदार था, और ये मुनाफिकों का हेड था। इसके पीछे बहुत से मुनाफिक थे, और इसने बहुत से लोगों को गुमराह किया था। तो अब्दुल्ला बिन उबई और यहूद उन महफिलों में बैठ के सिर्फ इसलिए कुरान सुनते थे कि वो इसमें टेक्निकल कीड़े निकालें और तनकीद करें, और लोगों को इस नई हिदायत से बददिल करें। वहां पे जब, जैसे हम एक क्लास में जब हम हाथ उठा के सवाल पूछते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्यूज मी,
یا مے آئی آسک اے کوشچن، ایک ادب ہوتا ہے کلاس کا. تو وہاں پہ لوگ کہتے تھے جو مدینہ والے تھے، رائنا، کہ رایا کا مطلب جیسے توجہ دیں، ہماری طرف توجہ دیں، یہ اس طرح کہنا ہے. ان مجلسوں میں یہود بیٹھ کے کہتے تھے رائنا، اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے اسی لفظ کو بگاڑ کے وہ کہتے تھے رائنا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. اور جب وہ یہ کہتے تھے تو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے تھے اور یہ ہنستے تھے پھر. اور معصوم جو لوگ صرف اپنے تجسس کی وجہ سے بیٹھ کے وہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے تھے، ان کو ذرا برا بھی، شاق بھی گزرتا تھا کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، اور یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی ایسی حرکت سے، جو ان کا مقصد تھا کہ کلاس میں لوگوں کی توجہ خراب کی جائے. اور یہ ہر حق بیان کرنے والے کے لیے، اگر کوئی قرآن پڑھا رہا ہوگا تو جیسے جیسے میں ہوں، میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میرا مذاق لوگ یہ کہہ کے بھی اڑا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن پڑھائیں، یہ کون ہوتی ہیں قرآن پڑھانے والی ڈاکٹر صاحبہ، ذرا آپ ہمیں یہ تو بتائیں. اور وہ ڈاکٹر صاحبہ طنز سے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ تو آپ کے پاس تو ایک میڈیکل ڈگری ہے، تو آپ بڑی آ گئی ہیں کہیں سے ہمیں اخلاق کا سبق پڑھانے والی اور عربی پڑھانے والی. سو تکلیف دینے کے لیے تو وہ اس طرح ایک انہوں نے نام رکھ دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہیں تم نے کہنا. ڈائریکٹ حکم ہے یہ. ایک تو جو ایڈریس ہے، اے ایمان والو، ایمان والوں کو ڈائریکٹ. لا تقولوا، نہیں تم نے کہنا، نہیں کہو. راعنا، راعنا تم نے نہیں کہنا. وقولوا انظرنا، اور تم کہو گے، کہو ابھی یا کہو گے. قولوا انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے. واسمعوا، اور سنو. جیسے قرآن میں بہت جگہ پہ حکم ہے، اور یہ آداب القرآن میں نے آپ کو بتایا تھا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ، اس کو توجہ سے سنو. تو تم یہ رائنا اور رائنا والی فضول باتیں کرنا بند کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈائریکٹ حکم ہے، اور تم نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو تم کہو گے انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے یا ہماری طرف توجہ کیجئے. جیسے ایک بہت پیاری حدیث ہے، حدیث تو نہیں ہے، مطلب صحابہ کا قول ہے کہ مجلس میں ہم بہت سے بیٹھے ہوتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک کو لگتا تھا جیسے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں. بہت پیاری ایک فیلنگ آتی ہے. یہ کیسی شخصیت تھی، اور کیسی پرسنالٹی تھی، اور کیسا ان کا پڑھانے کا سٹائل تھا کہ ہر طالب علم کو لگتا تھا کہ یہ ان سے بات کر رہے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم. دیکھیں، یہ ایک پہچان میں نے آپ کو شروع میں پڑھائی تھی کہ منافقوں کے لیے عذاب علیم آئے گا. اکثر زیادہ جگہوں پہ قرآن میں عذاب عظیم کافروں کے لیے آیا ہے، اور عذاب علیم منافقوں کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت ایک دردناک عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں. انہیں ہر وقت تکلیف ہوتی ہے، انہیں کچھ چھپانا ہوتا ہے جو ان کے اندر ہوتا ہے. ان کا اندر اور باہر مختلف ہوتا ہے. تو ایمان والو، تم لوگوں نے ایسے الفاظ نہیں کہنے جنہیں بگاڑا جا سکے، جو زومانی ہوں، جن کی تھوڑی سی پروننسیشن چینج کر کے ان کا مطلب بدل دیا جا سکے. تم نے صاف بات کرنی ہے، اور تم نے وہ لفظ ہی نہیں بولنا جو تمہیں تکلیف دینے کے لیے یہ لوگ بولتے ہیں. دیکھیں کتنا کلیئر ایک ڈیمارکیشن بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں میں اور ان میں جن کا ایمان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے. یہی فرق اپناتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں پھر لوگ کیا کہیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو ایمان والوں کی نشانیاں ہیں. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب والوں میں سے. اب یہ ایک ایسی کلاس ہے کہ یہ تو پہلے سے اہل کتاب ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے. اور غور سے سنیں، جن اہل کتاب نے قرآن کا انکار کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں،
ان کو قرآن کافر کہتا ہے۔ وہی 3 طبقے جو شروع میں پڑھائے گئے تھے، مومن، کافر، منافق، ان میں سے جو اہل کتاب قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو نہیں چاہتے یہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں، ولل مشرکین، مشرک الگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ مشرک جو تھے جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور یہ اہل کتاب جو وارث ہیں کتابوں کے، لیکن انہوں نے قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، یہ نہیں چاہتے اَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ کہ نازل ہو تم پر، من خیر، کوئی بھی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا ایشو تھا ان کو کہ یہ ہماری آل میں کیوں نہیں پیدا ہوا یہ پیغمبر، یہ حضرت اسماعیل کی آل میں کیوں پیدا ہوا ہے، اس کا نسب ہمیں نہیں پسند، یعنی نسلی تعصب میں یہ مبتلا ہو گئے تھے، اور ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کتاب علم تو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس آیا ہے اس کا جو ہم نے حشر کیا وہ ایک اور کہانی ہے، جو ہم نے عالموں کو اور حق بیان کرنے والوں کو، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہم نے قتل کیا ہے، وہ تو ہماری ہسٹری ہے، اسے چھوڑ دیں۔ لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ واللہ، اور اللہ، یختص، وہ تو خاص کر لیتا ہے، وہ تو چن لیتا ہے، یختص، ٹھیک ہے، مخصوص کر لیتا ہے، بے رحمتی ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ 105۔ اب آیت نمبر 106 آ رہی ہے، اور یہ بھی رسالت پر ایک ایسا اعتراض ہے جس کا آج تک، چونکہ ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، ہم لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کہیں ہم سے مسلمانوں سے پوچھا جائے، اور یہ بات کرسچن لوگوں کو اور یہود کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، یہ جو اعتراض میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں، اس کی ہسٹری بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی، تھوڑی سی یہاں پہ سپیڈ کم ہو جاتی ہے، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ البقرہ پورے قرآن کی ایک بنیاد ہے۔ اگر یہاں پہ آپ اصول سمجھ لیں گے، اگر یہاں پہ آپ وہ بنیاد سمجھ لیں گے جس پہ پورا قرآن آگے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بتایا ہے، تو آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے the verse of abrogation، اس کو the verse of abrogation کہتے ہیں، نسخ آیات یا نسخ آیات کی آیت، ٹھیک ہے جی۔ ما ننسخ، نہیں، نہ ہم، نہ ساخا، نون سین خے، مٹا دینا، جسے اردو کا منسوخ نکلا ہے، مٹا دینا، ختم کر دینا، الگ لے لینا۔ ما ننسخ من آیت، کوئی آیت، او، یا، ننسہا، نو، ہم، پھر نون سین یا، نسیا، نسیان جسے نکلا ہے، بھلا دینا، نہیں ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، یا ہم اسے بھلاتے ہیں۔ اور دیکھیں، ننسخ، ہم نے نسخ کیا، ننسہا، ہم نے اسے بھلایا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم کوئی منسوخ کر دیں آیت، یا ہم اسے بھلا دیں۔ کس کو بھلا دیں؟ دو لوگ انوالو ہیں ان آیات کے ہم تک پہنچنے میں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان دونوں کے لیے ہے کہ ہم بھلا دیتے ہیں، نہ آتے، ہم لے آتے ہیں، بخیر، ایک بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی۔ بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے البقرہ 106، the verse of abrogation، وہ آیت جس میں نسخ کا ذکر ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت، یا نہیں ہم منسوخ کرتے ہیں، دونوں معنی یہاں پہ ٹھیک ہیں۔ اور ننسہا، نہ آتے، اور یا ہم بھلا دیتے ہیں، نہ آتے، ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلہا، یا اسی جیسی۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ ڈیٹیل میں آپ کو نسخ آیات کی 3 مثالوں سے دیتی ہوں۔ پہلی مثال جو ہے وہ یہ ہے
अब रोजे का जिक्र आएगा और उसमें एक आयत है कि अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो तो तुम उसका फिदिया दे दो। एक आयत, और उसके फौरन बाद अगली आयत है कि अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो तो तुम बाद के दिनों में वो गिनती पूरी कर लो। दोनों आयत कुरान में मौजूद है। लोग ये कहते हैं, और मतलब उलमा ने ये कहा है कि इस दूसरी आयत की रूह से पहली आयत में फिदिया देने का हुक्म मनसूख हो गया है। अगर तुम सफर पर हो या तुम बीमार हो और तुम रोजे नहीं रख सकते तो तुमने बाद में उसकी गिनती पूरी करनी है। उसका हर हर आदमी उसका फिदिया दे के रोजे से नहीं छूट सकता। और ये दोनों आयतें बिल्कुल एक साथ हैं, एक के बाद दूसरी आई है। तो शरह में ये है कि अगर अगले साल रोजे रखने की उम्मीद नहीं है, अगर बहुत सीरियस बीमारी है, मरजुल मौत है, इस तरह है, तो फिदिया दिया जा सकता है कि उम्मीद ही नहीं है कि दोबारा रोजा रखेंगे। लेकिन अगर उम्मीद है और एबल बॉडीड हैं तो इस तरह रमजान के रोजे नहीं खाए जा सकते, क्योंकि वो हुक्म इससे कैंसिल हो गया है। ये एक मिसाल है कुरान में। दूसरी मिसाल जो नसख की है वो है कि अभी अल बकरा में हुक्म गुजरा है कि शराब और जुआ जो है इसमें ये गंदी, ये बुरी चीजें हैं, सय्यात, बुरी चीजें हैं ये, और इसमें बहुत नुकसान है और कुछ नफा भी है। ये आयत अभी गुजरी है। इसके बाद सूरह निसा में आयत आई है, वला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। तुमने नमाज नहीं पढ़नी इस हालत में अगर तुम नशे में हो। उसकी रूह से ये आयत कि इसमें कुछ नफा है और इसमें कुछ नुकसान है, लेकिन इसमें मना नहीं किया कि इसको तुम ना पियो। हालांकि बहुत से सहाबा ने यहाँ छोड़ दिया था। ये आयत जब आई है तो सहाबा को एहसास हुआ कि अब शराब की हुर्मत आने वाली है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने बाकायदा दुआएं की थी कि अब इसकी हुर्मत आ जाए। सो वहां पे ये कहा गया कि तुमने नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़नी। और इसके बाद हुक्म आया था कि ये रिज्स हैं, ये गंदगी हैं, फज्तनिबू, तो तुमने इनसे इज्तिनाब करना है। सो ये तीन अहकामात सीरीज में आए हैं। लेकिन जब फाइनल हुर्मत का हुक्म आया तो पहली दो आयत जो रिवील हुई हैं वो मनसूख हो गई। ये नहीं है कि आप शराब पीते रहें, कोई बात नहीं, कुरान में है कि आप पी सकते हैं, इसमें बड़े नुकसान है लेकिन इसमें कुछ फायदे भी हैं। नहीं, ये तीनों अहकामात शराब से मुतल्लिक हैं, इनकी अपनी हिस्ट्री है और अल्लाह ताला की वही बात कि हम उससे बेहतर ले आते हैं, हम ऐसा हुक्म ले आते हैं जो उससे बेहतर होता है। उसके बाद यहाँ पर अब हम वसीयत के अहकामात पढ़ेंगे। और वसीयत कुरान की रूह से फर्ज है, वसीयत करके रखनी है। और वसीयत अगर अपनी जिंदगी में कर दी और पीछे कुछ ना छोड़ा तो बस वसीयत के मुताबिक सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद विरासत के अहकामात आए सूरह निसा में। और गो के हमारी शरीयत में ये है कि वसीयत एक तिहाई माल में से की जा सकती है, जिससे कुछ लोगों को इत्तेफाक है, कुछ को नहीं है। अगर अपनी जिंदगी में ही अपना सारा तुर्का खत्म कर दिया तो फिर विरासत के अहकामात का इतलाक नहीं होगा। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि पूरे माल में वसीयत लिखना आ, आयात विरासत की रूह से कैंसिल हो गया है। सो ये देखें, और यही चीजें अंग्रेज, और अंग्रेज तो नहीं कहना चाहिए, गैर मुस्लिम हमसे पूछते हैं कि आपके कुरान में तो कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स हैं। उसका जवाब, उसके ऊपर दलील ये आयत है, आयत नसख। और नसख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, नसख हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। आपने बहुत दफा ये सुना होगा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रमजान में आपको दौरा कराते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपको कुछ आयात भुला देते थे। ऐसी बात नहीं है। ये रिसालत के बारे में ये अच्छी तरह समझ लें कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो सिर्फ नज़लहु अला क़ल्बिही बिइज़्निल्लाह, कि वो आपके दिल पर ये नाजिल करते थे अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ने अगर कुछ भुलवाना होता था तो वो हजरत जिब्रील को भुला देते थे। बहुत खतरनाक बात है ये, इसलिए कि इसके ऊपर फिर फाइनल एतराज ये है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद आधे से ज्यादा कुरान भूल गया था। वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें भूल गया था।
وہ کہتے تھے کہ میرے فرشتے نے مجھے بھلا دیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سو قرآن کے بارے میں یہ کانسیپٹ آپ نے بہت کلیئر رکھنا ہے، اور یہ رسالت پر ہونے والا وہ اعتراض ہے جو ہم لوگ بھی فیس کرتے ہیں کہ تمہارے رسول سے وہ منسوخ کی ہیں اس نے آیات اور بھلائی ہیں اس نے آیات، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا جو قرآن ہمارے پاس ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ پرفیکٹ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا اس کی تدوین کر کے اور اس کو آرڈر میں کر کے ہمارے حوالے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے توسط سے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اللہ یہ کہ اللہ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا میں ولی کوئی بھی ولی، ولی وہ ہے جس کی طرف آپ رخ بدلتے ہیں ضرورت کے وقت، تولی اس کو کہتے ہیں، ثم تم پھر گئے، تو ولی وہ ہے جس کی طرف آپ رخ پھیرتے ہیں ہر ضرورت کے لیے، جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ ولی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی نصرت کرنے والا مددگار۔ ام تریدون کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئلا جیسے سوال کیے گئے تھے موسیٰ من قبل، موسیٰ اس سے پہلے، اور بنی اسرائیل کا بیان ہم سن چکے ہیں، کیسی گائے ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، ہیں جی مسئلہ جو انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا، جاؤ اپنے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اور یہ ایسے کیوں کہتا ہے اللہ، اور یہ ویسے کیوں کہتا ہے، اور یہ آسمان سے کیوں کھانا برستا ہے، یہ ہم زمین سے کیوں نہیں اگا سکتے۔ سو وہ تو انہوں نے تو ایک تمار باندھا ہوا تھا بے سروپا اعتراضات کا اور بکواس تکلیف دہ باتوں کا۔ سو یہ ہمیں قرآن والوں کو ایک تمیز سکھائی جا رہی ہے، اور یاد رکھیں یہ بہت سے یہ جو بدقسمتی سے ہمارے جو بلکہ ہماری ایجوکیشنل نظام کا جو حشر ہوا ہے اوپن کلاس رومز کی وجہ سے، کہ جس کا جو دل میں آتا ہے، جو اس نے پہننا ہے، اس نے کھانا ہے کلاس میں، اس نے سونا ہے کلاس میں، اس کا استاد اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یاد رکھیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور محبت کے بغیر نہ آپ کسی کو کچھ سکھا سکتے اور نہ کچھ سیکھ سکتے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے اس کو صرف آپ محبت سے قابو کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو بھی اور ایک دوسرے نفس کو بھی، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، کمپیشن، ایمپتھی۔ کیوں اتنی زیادہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں؟ تو ادب بچے کو، اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو، طالب قرآن کو سب سے پہلے، اور پھر قرآن سکھانے والوں کو ان سے بھی پہلے ادب سیکھنا ہے، تحمل سیکھنا ہے، کمپوزر سیکھنا ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے نبی کو ایسے تنگ کرو جیسے موسیٰ کو ان کی امت نے تنگ کیا تھا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ جو اختیار کر لے، جو تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے بدلے میں، یعنی کہ بے سروپا سوال پوچھنے اور سبق کے ختم ہونے سے پہلے اور اس کو سمجھنے سے پہلے صرف تنگ کرنے کے لیے، نکتہ چینی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور استاد کی سبکی کرنے کے لیے سوال کرنا، ایسا ہے جیسے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دینا۔ جس نے ایسا کیا فقط ضل، بس تحقیق وہ تو بھٹک گیا، ضالین میں آ گیا، سوا السبیل سیدھے راستے سے۔ کیونکہ اگر سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے نا، اور یہ عادت قرآن کی بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے تو تھوڑا آگے جا کے قرآن آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہے۔ بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں کہ آپ کو ایک دم سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے جب اتنی خطرناک آیت آ گئی، اور آپ ٹھیک ہے آپ کی محفل میں منافق بیٹھے ہوتے تھے، مشرک بیٹھے ہوتے تھے، کیوں وہ سوال کرتے تھے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
چاہتے ہیں بہت سے ان اہل کتاب میں سے لو یردوکم. لو، انسان کے لیے جب لو آتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے تمنائی، کاش. کاش یردونکم، وہ رد کر دیں تمہیں، وہ پھیر دیں تمہیں، وہ لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کفار، کفر میں. یہ جو بیٹھ کے بڑی علمی باتیں کرتے ہیں نا اور علمی بحثیں جھاڑتے ہیں اور اونگے بونگے سوال کرتے ہیں علم کی محفلوں میں. اچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بدلے میں دمبا دیا تھا، وہ دمبا تھا یا بکرا تھا؟ اور وہ کس نے کھایا تھا پھر؟ اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ اسے فرشتے آسمان سے لائے تھے، وہ آسمان سے آیا تھا. اچھا، تو اصحاب کہف کی کیا تعداد تھی؟ وہ کتنے تھے؟ اسی صورت میں آگے بتایا گیا کہ اب یہ پوچھیں گے، یہ اٹکلیں چلاتے ہیں. اور اصحاب کہف کون سی زبان بولتے تھے؟ اور وہ ان کا کتا کون سی نسل کا کتا تھا؟ یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا. اور ذوالقرنین جو تھا وہ کون سی کیچڑ کی ندی میں اس نے سورج کو بھرتے ہوئے دیکھے؟ وہ جاپان گیا تھا. ایسے ایسے یہ جتنے سوال میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں نا، یہ مجھ جیسی ناچیز سے پوچھے گئے ہیں. یہ میں تو کتنا آدھا گھنٹہ دن میں قرآن پڑھاتی ہوں. ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی اس چیز کے لیے وقف ہے. آپ سوچیں وہ کس قسم کے سوال فیس کرتے ہوں گے. اور نیت کیا ہے ایسے سوال کرنے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا جو سوال کر رہے ہوتے ہیں. وہ اہل کتاب، جیسے ایبروگیشن میں نے آپ کو سمجھائی، اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. کیوں؟ حسدم من عند انفسہم، ان میں حسد ہے ان کے دلوں میں، من بعد اس کے ما تبین لہم الحق، کہ تمہارے لیے حق کھل گیا. بالکل یہی بات آج بھی ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی آپ دل کی بات کریں، اہل کتاب کی بات کر رہی ہوں میں، دل کی بات. ان کو کہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے ہاں آج کل مثلا اتنی زیادہ ٹین ایج پریگننسی ہے، کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا قانون آ جائے جس کی روح سے بچے یہ کام ایک خاص عمر تک نہ کر سکیں؟ جب ان کی عقل آ جائے، جب ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا احتیاطیں برتنی ہے. آپ کو میں کہتی ہوں 90% ان میں سے یہ کہیں گے کہ اللہ کے واسطے ایسا قانون کہیں سے لے آؤ. یہ نہ ان کو بتائیں کہ یہ اسلام میں ہے، یہ کہاں سے آیا، یا میں مسلمان ہوں. ان سے صرف یہ پوچھیں یا ان سے یہ پوچھیں کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا قانون آ جائے تمہارے ملک میں کہ اگر ڈرنک ڈرائیونگ سے کسی نے کسی کو مار دیا نا تو اس کو عمر قید ہو جائے، اس کو غائب کر دیا جائے، کہ ایسے لوگ سڑکوں سے ختم ہو جائیں. یہ کہیں گے کہاں ہے ایسے قانون، لا کے دو ہمیں. اور سب سے بڑی بات، اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ تمہیں ایسا، اگر ایک بینک کھل جائے جس میں سود نہ ہو تو تم اس بینک میں جاؤ گے؟ ان میں 100% یہ کہیں گے کہ تو کہاں ہے یہ بینک، ہمیں بتاؤ، ہماری تو زندگی صرف سود اتارنے میں لگ گئی ہے. 25 سال کی عمر میں کسی بھی پڑھے لکھے امریکن پر جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، ابھی وہ ڈاکٹر بنا نہیں ہے، بننا چاہتا ہے، اس کے اوپر 1.5 سے 3 لاکھ ڈالر کا قرضہ ہوتا ہے، کسی بھی امریکن پہ. تو یہ ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی سیکرٹ ہے جس میں یہ ساری باتیں ہیں. اور اگر یہ چیزیں، یہ نظام اگر رائج ہو جائے تو ہم کتنی خباثتوں سے بچ سکتے ہیں. حسدم من عند انفسہم، حسد ہے ان کے دلوں میں، یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ان کے یہ سڑے بھسے سودی نظام اور یہ استغفر اللہ زنا سے بھرا ہوا معاشرہ یہ کوئی ٹھیک بھی کر سکتا ہے، یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے، صرف ایک وہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. اور یہ ان کے نفس یہ نہیں برداشت کر سکتے. فعفو، بس معاف کر دو، عفو، بھول جاؤ، ان سے الگ اپنا کام کرو. وصفہو، اور درگزر کرو. حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ ہو، آ جائے اللہ، لے آئے اللہ، بے امرہی، اپنے امر کے ساتھ.
ان اللہ بیشک اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور کس کس چیز سے ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ تم یہ دین نہیں چھوڑ رہے. اقامت الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور مال کی پاکیزگی. وما تقدموا لانفسکم اور جو تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے من خیر کوئی بھی بھلائی تم کوئی بھی اچھا کام کرو تجدوہ تم اسے پاؤ گے عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. وقالو اور یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ ہرگز نہیں وہی لفظ ہے نا لن يدخل الجنت ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا مگر من کان ہودن جو یہودی تھا اور نصارا. یہ ایک اور اعتراض ہے کہ ہم تو نبیوں کے وارث ہیں ہمارے پاس جو 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر ہیں وہ جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا اور ہم نے قتل کیا اور اذیتیں دی وہ ایک الگ کہانی ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں اور نصارہ تو جیسس کرائسٹ کی امت ہے وہ تو ان کے لیے سولی پہ چڑھ گئے تھے یہ ان کے عقیدے تھے نا. تو یہ کہتے تھے کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل وہ جنت جس کا ان کتابوں میں ذکر ہے وہ تو ہمارے لیے ہے یہ کتابیں تو ہماری ہیں اور صرف یہودی اور نصرانی اس وہی لن تمسن النار الا ایام معدودہ. تو اللہ یہاں کیا کہتے ہیں تل کا امانیوں یہ ان کے ارمان ہے یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. قل فرما دیجئے ہاتو برہانکم لے آؤ کوئی دلیل ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے اگر تم جنت کے ٹھیکیدار ہو اور اسے گیٹ پہ صرف تم ہی کھڑے ہو سکتے ہو تو لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. بھلا کیوں نہیں من اسلم وجہ جس نے جھکایا اپنی پیشانی وجہ اس کو کہتے ہیں اور یہ مرضی کو بھی کہتے ہیں. تو جس نے اپنا چہرہ اپنی مرضی اللہ کے للہ ہی اللہ کے لیے جھکائی وہ ہوا محسن اور وہ احسان کرنے والا ہے فلہ اجرہ بس اس کے لیے اس کا اجر عند ربی ہی اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم اور نہیں ہے کوئی خوف اس پر آنے والے وقت کا. ولا هم یحزنون اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. یہ آیت نمبر 112 ہے. آج سبق کافی ذرا گنجلک ہو گیا تھا اور یہ قرآن کی عادت ہے جیسے جیسے آگے جائیں گے اس کے اسباق ذرا اور تفصیل میں ذرا اور توجہ طلب اور ذرا اور پروسیسنگ چاہتے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.